अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, महफ़िल हिकमत में आपका इस्तकबाल है। एक नई सीरीज़, नए कंटेंट्स के साथ, नया फॉर्मेट, नया शेड्यूल। अब ये प्रोग्राम आप हर जुमेरात को रात में 9:30 बजे देखा करेंगे। इसका फॉर्मेट भी हमने चेंज किया है। इसमें मज़ामीन भी मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे, वैरायटी होगी। इसमें दुरूस कुरान होंगे, सीरत से मुताल्लिक बातें आपके सामने आएंगी, हालात हाज़रा के ऊपर तबसरा होगा, इंटरव्यूज़ होंगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रोग्राम में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दोस्त और जाने पहचाने जनाब फैसल काजी साहब, जो एडवोकेट है, और मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाले 4 एपिसोड जो होंगे उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि जहरी नमाज़ों में हम जो सूरतें पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह ताला उन सूरतों के मज़ामीन आपके सामने रखे जाएंगे। और जैसा कि हम सब वाकिफ़ हैं कि जब हम अरबी पढ़ना शुरू करते हैं और नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं और नमाज सीखते हैं, उस वक्त से जो है अलम तरा कैफा से लेके सूरे नास तक ये 10 सूरतें हमको याद कराई जाती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी भर इसी 10 सूरतों तक महदूद रह जाते हैं, और कुछ खुशनसीब होते हैं कि जो इन 10 सूरतों के अलावा दूसरी सूरतें भी याद करते हैं। तो पहली महफिल में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल फील के ऊपर बात होगी, फिर उसके बाद में उससे लगकर जो सूरत आई है सूरत कुरैश, उसके ऊपर बात होगी। इस तरीके से जो है दूसरी सूरतें जो है आपके सामने आएगी, और दरमियान में दूसरे बहुत सारे मज़ामीन, टॉक शो, जो है हालात हाज़रा पे तबसरा, इस किस्म की चीज़ें होंगी। तो कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, मैं फैसल भाई से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो सूरतुल फील के बारे में थोड़ा सा इख्तिसार के साथ में इसका शान नुज़ूल और इसकी तारीख़ लोगों के सामने बयान करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस नई तरकीब में आप लोगों का इस्तकबाल है, और चूँकि ये दरख्वास्त की गई है कि सूरह फील के सिलसिले में चंद एक बातें रखी जाए, ऐन मुमकिन है कि जो बातें बयान करने जा रहा हूँ उसमें से बहुत सारी बातें आप लोगों के इल्म में होगी भी, लेकिन चूँकि हमारे नाज़रीन के अंदर में पुराने नए सभी अशख़ास शामिल हैं, कुछ ऐसे भी जो कुरान के नए नए तालिब इल्म बने हैं, और कसरत उन लोगों की जो बहुत पहले से कुरान करीम के तालिब इल्म रहे हैं। सूरह फील उस वाक़े फ़ील से मुताल्लिक़ है, या ज़्यादा मुनासिब अल्फाज में सूरह फील में उस वाक़े फ़ील का तज़किरा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल विलादत में पेश आया था। तफसीलात में बहुत ज़्यादा न जाते हुए सूरह को समझने के लिए जिस कदर तफसीलात को समझना ज़रूरी है, उनका बयान मकसूद है। हबश उन दिनों एक वसी व अरीज़ मुल्क हुआ करता था, और यमन में बादशाह हबश का जो नायब था वो अबरहा के नाम से जाना जाता था। मक्का मौज़मा के अंदर में काबतुल्लाह की जो अहमियत है, इससे पूरे अरब की वाक़फ़ियत थी, और ख़ुसूसियत के साथ में हज के मौसम में पूरा जज़ीरा नुमाए अरब से और अतराफ़ व अकनाफ़ से हुजाज कराम बैतुल्लाह के हज के लिए तशरीफ़ लाते थे। चूँकि अपने आप में बैतुल अम्न भी था, लिहाजा आने वालों को अमन व अमान नसीब रहती। अरबों के तिजारती काफ़िले बहिफ्ज़ व अमा
عرب کے مختلف علاقوں سے نکلتے اور شام کے راستے پر ہو لیتے تو کعبۃ اللہ کے طفیل عربوں کی تجارت بھی بہت چمکی تھی۔ کعبۃ اللہ کو جو غیر معمولی اہمیت جزیرہ نما عرب میں اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں حاصل تھی، اس سے ابرہہ اپنے دل کے اندر میں حسد محسوس کرتا تھا، اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور اس نے چاہا کہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں خود یمن کے اندر میں ایک بڑی سی عبادت گاہ بنا دی جائے، اور اس عبادت گاہ میں جس طرح سے کعبۃ اللہ کے اندر میں لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، اسی طرح سے اس عبادت گاہ کے اندر میں بھی یمن اور اطراف یمن سے لوگ کھینچے چلے آئے۔ لہٰذا یہ بات روایتوں میں ملتی ہے کہ اس نے ایک بہت ہی عظیم الشان کلیسا تعمیر کیا، اور جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں لوگوں کی توجہات کا مرکز بن جائے، اور اس طرح سے کوشش اس بات کی گئی کہ جو مرکزیت کعبۃ اللہ کو حاصل ہے، جو اہمیت کعبۃ اللہ کو حاصل ہے، وہ اس نئی عبادت گاہ کی طرف منتقل ہو جائے۔ اب عربوں نے جب یہ دیکھا تو یہ بات آتی ہے روایتوں کے اندر میں کہ کسی ایک عرب نے جا کر کے اس نئی عبادت گاہ کے اندر میں ناپاکی کر دی۔ یہ اپنے آپ میں کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں تھا کہ جس سے مشتعل ہو کر کے ابرہہ کعبۃ اللہ پر اور عرب پر چڑھائی کا سوچتا۔ ایک فرد کی طرف سے ہوئی زیادتی تھی اور اسے اسی فرد کی طرف محمول کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ کرتے ہوئے اس کو گویا کہ ایک بہانہ اور سنہرا موقع مل گیا۔ اس نے اس بات کو وجہ بنا کر 60,000 افراد پر، 60,000 فوجیوں پر مشتمل ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کے اندر میں تاریخ میں آتا ہے کہ غالباً پہلی مرتبہ کچھ ہاتھیوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اس کے اندر میں ابرہہ بذات خود جس ہاتھی پر سوار تھا، جس کا نام روایتوں کے اندر میں محمود آتا ہے، یہ 13 ہاتھیوں اور 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار کعبۃ اللہ کی طرف چڑھائی کے لیے نکلا۔ لیکن یہ لشکر جب وادی محصر میں پہنچتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد میں وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کو اختصار کے ساتھ میں یہ یوں کہہ لیجئے کہ جس سے یہ سورہ سرسری طور پر گزر جاتی ہے، اور سرسری طور پر گزرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ واقع فیل کے رونما ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد نازل ہوئی تھی، اور یہ پورا کا پورا واقعہ عرب کے بچے بچے کی زبان پر موجود تھا۔ اب صورت واقعہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑا سا لشکر عربوں کی سرکوبی کے لیے جب آتا ہے تو عرب محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ کوئی نفری ہے، نہ کوئی باقاعدہ جنگی سامان ہے۔ لہٰذا یہ حضرات اس خوف کے پیش نظر کہ حملہ آور لشکر جب حملہ آور ہوگا تو ان کی چھوٹی سی نفری اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گی، خس و خاشاک کی طرح بہہ نکلے گی، یہ اپنے گھروں کو مقفل کر کے پہاڑوں کی راہ لیتے ہیں۔ درمیان میں ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ تہامہ کے علاقے سے جب یہ لشکر گزرتا ہے تو عربوں کے بہت سے جانور، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل ہوتے ہیں، یہ تہامہ کی چراگاہ پر چرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اپنی فوج کو کھانے پینے کا سامان مہیا کرنے کے لیے، کھانے کا سامان مہیا کرنے کے لیے ان سارے جانوروں کو ابرہہ ضبط کر لیتا ہے، اور جب یہ خبر عبد المطلب کو ملتی ہے کہ جانور ضبط کر لیے گئے ہیں تو وہ ابرہہ سے آ کر کے ملتے ہیں اور اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جانور ہم کو واپس کر دیں۔
ابرہہ کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ شخص جانتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ پر چڑھائی کے ارادے سے آیا ہوا ہوں، اور یہ مجھے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کے ارادے سے باز رکھنے کی بجائے اپنے جانوروں کا مطالبہ کر رہا۔ تو وہ پوچھ بیٹھتا ہے عبد المطلب سے کہ تمہیں تمہارے جانوروں کی پڑی ہے اور اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ کعبۃ اللہ پر میں چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہوں اور کعبۃ اللہ کو میں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور تم اس سلسلے میں مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ جہاں تک میرے جانوروں کا تعلق ہے، وہ جانور میرے ہیں، اور تمہارے قبضے سے ان کو نکالنا یہ میرا کام ہے، لہٰذا میں اپنا کام کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا۔ کم و بیش اس طرح کے الفاظ ہیں، اور یہ سننے کے بعد میں ابرہہ عبد المطلب کے 200 اونٹ ان کو واپس کر دیتا ہے، اور اس طرح سے عبد المطلب اپنے 200 اونٹ لے کر چلے جاتے ہیں۔ بعد میں ایک اور واقعہ اس طرح کا بھی ملتا ہے کہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ عبد المطلب اپنے 200 اونٹ لے کر کے چلتے بنتے ہیں، بلکہ روایتوں کے اندر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عبد المطلب ابرہہ کو حملے سے باز رکھنے کی بھی درخواست کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری حرکت بالکل ہی نازیبا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی ہے، لہٰذا تم اس ارادے سے باز رہو۔ لیکن وہ چلا تھا اسی ارادے سے۔ اس ضمن میں ایک بات اور بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ منشا جو ہے کعبۃ اللہ کو فتح کرنا اور کعبۃ اللہ کو مسمار کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کا تو منشا تھا بھی بولیے، لیکن اصل چیز جو محرک بنی اس حملے کی وہ عربوں کی تجارت تھی، جو ان کی آنکھوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ وہ ساری کی ساری تجارت جس پر عرب قابض ہیں یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلی آئے۔ ایک مرتبہ شام کی طرف جانے والی شاہراہ ان لوگوں کے قبضے میں آ گئی تو عربوں کی وہ تجارت عربوں کے ہاتھوں سے نکل کر ان کی طرف آ جائے گی۔ تو یہ کچھ محرکات ہیں جو اس حملے کا سبب بنتے ہیں۔ وادی محصر کے اندر میں جب یہ لشکر پہنچتا ہے، ابرہہ کا اونٹ زمین پر بیٹھ جاتا ہے، وہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے، اس کو ہر طرح سے آنکس مارے جاتے ہیں، کچوکے لگائے جاتے ہیں۔ وہ شمال، جنوب اور مشرق کی طرف سمت تو بڑے تیزی سے دوڑتا ہے، لیکن مغرب کی طرف اس کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا۔ اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب 13 نبابیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پرندے جھنڈ کے جھنڈ ابرہہ کے لشکر پر چھا جاتے ہیں، اور اپنی چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں انہوں نے جو کنکریاں لائی تھی وہ کنکریاں اس لشکر کے اوپر برساتے ہیں، اور کنکریوں کے برسانے کے نتیجے میں یہ لشکر جو ہے اپنی جگہ یوں کہہ لیجئے کہ لشکر کے اندر موجود فوجیوں کا جسم ان کنکریوں کے مار کی تاب نہ لا کر گلنے سڑنے لگتا ہے۔ ہم اس کی تفصیلات انشاءاللہ آیت بآیت تشریح میں آپ سے بیان کریں گے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ابرہہ کے اس لشکر کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھس کے مانند کر دیتا ہے۔ تو یہ مختصر سا تاریخی پس منظر، شان نزول اور کل ملا کر کے سورہ کا چھوٹا سا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آیت بآیت تشریح کی طرف جب آئیں گے تو مزید تفصیلات سے بھی آگہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہماری ہوگی۔ شکریہ فیصل بھائی۔ کچھ باتیں ضمن میں اور مزید جو ہے میں ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آیت مکی ہے، اس بارے میں کسی بھی مفسر کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں بہت جلدی جو ہے یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری خاص بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ ابرہہ کو یہ جو 13 ہاتھی ہے، یہ 13 ہاتھی حبش کے بادشاہ نے خاص طور پر دیا تھا، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عربوں نے ہاتھی کا نام سنا تھا، انہوں نے ہاتھی کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کے پاس میں اس بات کا کوئی تجربہ نہیں تھا کہ ہاتھیوں کے ساتھ میں کس طریقے سے جنگ کی جاتی ہے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ابرہہ چلا، یمن سے جب چلا، تو ہاتھیوں کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں بہت بڑی بڑی لمبی زنجیریں تھیں، اور ان کا پلان اور منصوبہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں ان زنجیروں
کو लगाया जाए और काबतुल्लाह को जकड़ा जाए और चारों सिमत से हाथियों को जो है दौड़ाया जाए, और इस तरीके से जो है वो चाहते थे कि काबतुल्लाह जो है मस्मार हो जाए। साथ में ये बात भी ज़रूरी है जानना कि जब वो यमन से निकले तो ताइफ में ताइफ के एक कबीले ने उनके साथ में जंग करने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, और जू नफर नाम का जो उस कबीले का सरदार था वो गिरफ्तार हुआ। आगे आए तो आगे बनु कसीफ के पास में जब पहुंचे तो वहाँ पे जो है उनका जो एक मंदिर था या उनका जो लात नाम का जो बुत था, उन्होंने सिर्फ उससे ये दरख्वास्त की कि भाई आप हमारे इस बुत को कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं, हम आपको यहाँ से मक्के की तरफ जाने के लिए देंगे। और इस तरीके से जो है इसका ये पूरा काफिला जो है वो मक्के की तरफ रवाना होता है। और एक ख़ास बात जो हाथी महमूद के बारे में आती है कि वो गैर मामूली तौर पर बड़ा जसीम, कद्दावर और बहुत ही मजबूत किस्म का हाथी था, जिसका क्या हशर हुआ फैसल भाई ने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने रखा। एक बात और है जो हमारे जहन में रहना चाहिए कि ये महीना आमुल फील का महीना कहलाता है, और इस्लामी कैलेंडर के बनने से पहले उस ज़माने में अरबों की यहाँ रिवायात थी कि वो एक गैर मामूली वाक़े की मदद से जो है तारीख़ को याद करने की कोशिश करते थे, या इस तरीके से वो याद रखते थे। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आमुल फील में हुई, यानी उस साल में हुई जिस साल असहाब फील का वाक़या हुआ, तो इसीलिए ये आमुल फील कहलाया। और मौर्रिखीन ने और मुहद्दिसीन ने ये भी लिखा है कि ये इस किस्म का वाक़या, यानी आपकी बेसत से पहले इस किस्म का वाक़या रूनुमा होना, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की, और इसे जो है इरहास के नाम से भी याद किया जाता है। ये इस किस्म की जो निशानियां नज़र आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ेंगे तो इसे इरहास कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ऐसे वाक़े का रूनुमा होना जो है ये है, जो दरअसल में अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा था कि अब जो है वो नबी पैदा होने वाले हैं जिसकी बेइज्जत होगी सारी दुनिया के लिए। ये कुछ और मज़ीद बातें थी जो मैं आप तमाम नाजरीन के सामने रखना चाहता था। अब इसके बाद में हम चाहेंगे कि इस सूरे को जो है हम तरतील के साथ में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ में इत्तेफाक करेंगे कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान को सही तरीके से पढ़ना नहीं जानते, और हम फाश गलतियां करते हैं। तजवीद तो बहुत दूर की बात है, हम एराब की भी गलतियां करते हैं और फाश गलतियां करते हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। और अल्लाह ताला चाहता है कि कुरान पढ़ने वाला कुरान को ठहर ठहर कर पढ़े ताकि वो उसको समझे, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें। तो फैसल भाई इसका अरबी मतन जो है आप लोगों के सामने रखेंगे और उसके बाद में जो है मैं उसका तर्जुमा आप लोगों के सामने इंशाल्लाह रखने की कोशिश करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले लफ्ज़ी तर्जुमा आप लोगों के सामने पेश करूंगा लफ्ज़ ब लफ्ज़, और फिर जो है हम पूरा जुमला, पूरे जुमले, पूरी आयत का तर्जुमा आप लोगों के सामने रखेंगे। अलम क्या नहीं, तरा तूने देखा, कैफ फ़अला किस तरीके से अल्लाह ने किया या अल्लाह ने क्या किया, रब्बुका तेरे रब ने, बे अस्हाबिल फील
اصحاب فیل کے ساتھ میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ علم یجعل، کیا اس نے نہیں بنایا، کیا اس نے نہیں کیا، قیدہم، ان کی سازش، ان کا منصوبہ، فی تدلیل، عقارت، غارت، تباہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے منصوبے کو، ان کے سازش کو غارت کر دیا، تباہ و برباد کر دیا؟ وَأَرْسَلَ، اور بھیجا، علیہم، ان پر، طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ در جھنڈ، اور اللہ تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر پر جھنڈ در جھنڈ پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارت من سجیل، ترمیہم، اور وہ پھینکتے تھے، بحجارتم، پتھر، کنکر، من سجیل، مٹی کے، پکی ہوئی مٹی کے کنکر ان کے اوپر پھینکتے تھے، فجعلہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا، کعصفم، عصف کہتے ہیں بھوسے کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا بھوسے کی مانند، معقول، معقول اکلا سے بنا ہے، معقول یعنی کھایا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ جو ہے ترجمہ ہے اس چھوٹی سی سورہ کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بہت صاف طور پر اپنے نبی سے کہتا ہے۔ یہاں دیکھیے یہ جو خطاب جو ہے، علم ترا کا جو خطاب ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ خطاب قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، اور خطاب حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، لیکن ان کے واسطے سے یہ خطاب تمام انسانوں سے کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر یہاں چونکہ یہ سورہ مکی ہے، اور مشرکین مکہ جو ہے اس کے اولین مخاطب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور ایک بات آپ سوچیں گے یا پوچھیں گے کہ جب اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تو اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق 50 دن کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہاں جو بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہتا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ میں کیا کیا؟ تو فیصل صاحب اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اللہ نے ایسا اسلوب کیوں اختیار کیا؟ اصلاً خطاب جو ہے وہ مکہ کے قریش مکہ سے ہے، کفار مکہ سے خطاب ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واسطہ ہے، اور سنانا مقصود ہے قریش مکہ کو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قریش مکہ کو یاد دلانا ہے کہ یاد کریں وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا کیا تھا۔ ایک چیز جو ہمارے ذہن میں رہے، اس آیت کے اندر میں جو پیغام ہے، اس پیغام کو ان آیات کے ذریعے سے مشرکین مکہ کے سامنے لایا گیا ہے۔ روایتوں کے اندر میں یہ بات آتی ہے کہ جب ابرہا کا لشکر مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا تھا، تب عرب بتوں کو بھلا بیٹھے تھے، اور انہوں نے صرف اللہ وحدہ لا شریک سے اس بات کی گہار لگائی تھی کہ اس حملے کو اے باری تعالیٰ تو پسپا کر دے۔ وہ صلیب جس کے ساتھ میں ابرہا یہاں پر آیا ہے، صلیب والوں کو اور اس صلیب کو اے باری تعالیٰ تو مغلوب کر دے۔ تو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر تمہاری طرف آئے ہیں وہ کوئی مختلف دعوت نہیں ہے۔ وہ دعوت تو یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ان خود ساختہ خداؤں سے اپنی بیزارگی کا اظہار کر کے تم اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوٹ آؤ، جیسے کہ ابرہا کے حملے کے وقت تم اللہ وحدہ لا شریک کی طرف خالصتاً لوٹے تھے۔ تب تمہارے بت تمہیں یاد نہیں آئے تھے، تب ان کی مجبوریاں، ان کی عاجزی سے تم واقف ہو گئے تھے۔ تم یہ اچھی طرح جانتے تھے
کہ اس بلا سے اگر کوئی ذات تم کو نجات دلا سکتی ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں ابرہا اور اس کے لشکر سے مامون و محفوظ رکھا، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے کی بجائے، اسے نقصان پہنچانے کی بجائے، چونکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا اس دعوت کو تم اس کے دشمن بننے کی بجائے اس دعوت کو تم قبول کر لو۔ تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ یاد دہانی ہے اس واقعے کی جس واقعے نے بقیہ تمام تر جھوٹے خداؤں سے بیزار کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا تھا، اور اس واقعے کو یاد کرا کر کے ایک مرتبہ پھر مشرکین مکہ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ تو الم تر کیف فعل یہ قرآن کریم کا ایک مخصوص اسلوب ہے، اور اس کی مثالیں ہم لوگوں کو قرآن کریم کی دیگر صورتوں کے اندر میں بھی ملتی ہیں۔ لہٰذا اس اسلوب کے پیش نظر یہ باتیں آئی ہے۔ جی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ گو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے جب یہ واقعہ ہوا، لیکن یہ واقعہ مکہ میں اور سارے عرب میں اتنا مشہور تھا، گویا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے عرب کے مشرکین تھے جنہوں نے جو کنکریاں ابرہا کے لشکر پر پھینکی گئی تھی، ان کنکریوں کو جمع کر کر اپنے پاس میں رکھا تھا۔ اور ایک روایت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بچپن میں ہم نے 2 نابینا آدمیوں کو مکہ میں بھیک مانگتے دیکھا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ دونوں ہاتھی والوں کے مہاوت تھے، اور وہ جو ہے گو کے زندہ رہ گئے تھے، کنکریاں ان کو نہیں لگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نابینا کر دیا تھا، اور وہ آخر تک جو ہے مکہ میں بھیک مانگتے رہے۔ تو یہ اتنی عام فہم اور اتنی مشہور اور معروف بات تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب جو ہے اختیار کیا ہے۔ جیسا کہ فیصل بھائی نے بتایا کہ قرآن مجید میں اس قسم کا انداز بیان اور بہت ساری جگہ پر آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ بالکل یہی بہو یہی الفاظ استعمال کرتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ میں کیا کیا؟ کیونکہ یہ واقعہ حالانکہ واقع فیل سے بہت پہلے ہوا تھا، لیکن قوم عاد کے جو نشانات تھے، ان کے تباہی کے جو کھنڈرات تھے، یہ کھنڈرات مشرکین عرب کو دوران سفر نظر آتے تھے، اور ان واقعات کا ان کو اچھی طریقے سے علم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی جو ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد جو ہے اس قسم کا اسلوب جو ہے استعمال کیا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، دیکھیے قرآن مجید میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید جس طریقے سے جس ترتیب میں لکھا گیا ہے، اور جس طریقے سے یا جس ترتیب میں آج جو مصحف کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن مجید کی صورتیں اس طریقے سے نازل نہیں ہوئی ہے۔ ان کی نزولی ترتیب الگ ہے اور مصحف کی ترتیب الگ ہے، لیکن اس کے باوجود مفسرین اکرام نے جو قرآن مجید کے نظم پر کام کیا ہے، اور اس نظم قرآن پر جن لوگوں نے کام کیا ہے، ان لوگوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید ایک بہت ہی منظوم اور ایک ایسا صحیفہ ہے جس کے اندر نظم ہے۔ اس کی ہر سورے اس سے پہلے کے سورے کے ساتھ میں اس کا تعلق ہے، اور اس سورے کا اس کے بعد میں آنے والی سورے سے بھی تعلق ہے۔ تو اس اصحاب فیل کے واقعے پر آنے سے پہلے ہم اس سے پہلے کی جو سورہ ہے، سورہ حمزہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے
کس آدمی کا بیان کیا ہے؟ ایک ایسا آدمی جس کو دولت اور اقتدار کے نشے نے جو ہے سرکش کر دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دولت بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور وہ خود بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کوئی چیز اس کو فنا نہیں کر سکتی نا۔ سورہ حمزہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال بھی ہمیشہ باقی رہے گا اور وہ بھی اپنے مال کے ساتھ میں باقی رہے گا۔ تو فوراً اس سورے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل کو لا کر ابرہہ کا انجام لوگوں کے سامنے رکھا کہ ابرہہ جو اپنے طاقت کے گھمنڈ میں سرشار تھا اور وہ کعبۃ اللہ کو مسمار کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے اور غیبی قوت سے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کا کیا حال کر دیا اور اس کے لشکر کا کیا حال کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اگلی آیت کی طرف اگر چلیں تو وقت مقررہ کے اندر میں اللہ تعالیٰ چاہے ہم اس درس کو اس نئے انداز میں مکمل کر پائیں گے۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پہلی آیت، اور اس کے بعد میں اصل واقعے کا بیان کرتے ہوئے جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے علم یجل قیدہم فی تدلیل، کیا ہم نے ان کے قید کو، ان کی تدبیر کو، ان کے مکر کو اکارت نہیں کیا؟ لفظ تدلیل آیا ہے اور اس کے پہلے قید کا لفظ آیا ہے، تو ارشاد باری تعالیٰ یہ کہ بڑے اہتمام کے ساتھ میں چل کر کے ابرہہ آیا تھا، 60,000 کا لشکر کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ تو ایک ایسا لشکر جرار تھا جس کے مقابلے کی تاب نہ صرف عرب بلکہ جن جن علاقوں سے یہ لشکر گزرا ہے وہاں پر موجود افراد میں اتنے بڑے لشکر سے لوہا لینے کی کوئی قوت ہی نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے تمام تر ساز و سامان کے باوجود، تمہارے ان ہاتھیوں کے باوجود بھی، تمہارے اس قید کو، تمہارے اس مکر کو، تمہاری اس چال کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اکارت کر دیا۔ تدلیل کا لفظ جو ہے وہ دال سے ہے اور گمراہی کے معنی میں بات آتی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گم کردہ راہ کر دیا۔ یہ چلے تو تھے اس ارادے سے کہ کعبۃ اللہ کو جا کر کے مسمار کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وادی محشر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گم کردہ راہ کر دیا۔ کعبۃ اللہ کی طرف تو پہنچنا دور کی بات، یہ خود اپنے آپ کو بھی اس عذاب الہی سے نہیں بچا پائے جو پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا تھا۔ اب چونکہ ناظرین یہ بات کہی گئی ہے کہ اس سورے کو آج کے اس نئے انداز کے درس میں لانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے معنی، اس کے مطالب ہم لوگوں کے ذہن کے اندر میں پیوست ہو کر کے رہ جائیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو نمازوں کے اندر میں متواتر پڑھی جاتی رہی ہے، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ افراد اکثر یہ بات جانتے ہیں کہ اس سورہ کے معنی کیا ہے، لیکن جیسا کہ اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا جا چکا، قرآن کریم کا منشا داستان گوئی بالکل بھی نہیں ہے، محض ایک واقعے کی یاد دہانی کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یاد دہانی کرانے کے ساتھ میں ہی اس واقعے کے ضمن میں جو پیغام دینا ہے دنیا والوں کو، قرآن کے طلبہ و طالبات کو، وہ پیغام جو ہے ہم لوگوں کے سامنے رہے۔ تو یہاں تک بات آئی کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ میں کیا کیا؟ پھر مزید یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کیا؟ اب اکارت کرنے کی صورت کیا ہوئی؟ 60,000 کے اس لشکر کو تہس نہس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن سے کام لیا؟ قابل ذکر ہے لفظ آگے کی آیت کے اندر میں، اور آگے کی آیت کے اندر میں جو دو الفاظ آئے ہیں وہ زیادہ غور طلب ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طیر بھی آیا ہے اور ابابیل بھی آیا ہے،
اور ہمارے بزرگ ساتھی انشاءاللہ العزیز ان دونوں اصطلاحات پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجا ہم نے ان پر طیرن، طیر جو ہے پرندوں کے معنی میں، ابابیل ہمارے یہاں کہنے کے لیے ابابیل جو ہے ایک مخصوص پرندے کو اردو والے کہتے ہیں، لیکن یہاں ابابیل جیسا کہ ترجمے میں آیا جھنڈ کے جھنڈ اس معنی میں آیا ہے۔ تو لہٰذا کیا تھا یہ طیر، یہ پرندوں کا معاملہ، اور یہ جھنڈ کے جھنڈ کیوں بھیجے گئے تھے، اور ان پرندوں کے گروہوں نے ابرہا کے لشکر کے ساتھ میں کیا کچھ کیا؟ جی، روایات میں آتا ہے کہ یہ پرندے پہلی مرتبہ جو ہے اس علاقے میں دیکھے گئے، اور اس کے بعد میں بھی یہ پرندے کبھی دیکھے نہیں گئے۔ یہ کبوتر سے چھوٹی ساخت کے اور چھوٹی سائز کے پرندے تھے، جن کی چونچیں گوشت خور مردار خور پرندوں کے مانند تھی، اور جس کے پنجے جو ہے شکاری جانوروں کی طرح پنجے تھے اس کے، اور ان کے دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں تھے، اور ان کی چونچ میں 1 کنکری تھی۔ اور یہاں جو لفظ لایا گیا ہے آگے بحجارت من سجیل، سجیل کہتے ہیں بھنی ہوئی یا بیک کی ہوئی مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکروں کو۔ تو انہوں نے اپنی چونچ میں اور اپنی پنجوں میں یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہ ساتھ میں لے کر آئے تھے، اور وہ کنکریاں انہوں نے جو ہے ان پرندوں نے جو ہے ابرہا اور ابرہا کے لشکر کے اوپر جو ہے پھینکی، ترمیہم، اور جو پھینکتے تھے بحجارت من سجیل، سجیل سے بنی ہوئی کنکریاں۔ یہ جو ہے مٹی کو بھون کر، جس طریقے سے ہم اینٹ بناتے ہیں اسی طرح مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکریوں کو گویا کہ بھون کر جو ہے یہ خاص قسم کی کنکریاں اللہ تعالیٰ نے تیار کی تھی، اور یہ جس شخص پر پڑتی تھی اور یا جہاں ہاتھی پر بھی پڑی تو یہ ان کے جسم کے اندر گھس جاتی تھی، اور وہ شخص یا وہ ہاتھی یا وہ جانور جو ہے وہاں کے وہاں ڈھیر ہو جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا جیسے کہ کھایا ہوا بھس۔ روایتوں میں جو تفصیلات آتی ہیں وہ یہ آتی ہے کہ جیسے ہی یہ کنکری کسی شخص کے اوپر پڑتی تھی، اور ابرہا کے لشکر کے اوپر جب یہ کنکری پڑی تو ان کو بہت زیادہ کھجلی ہوتی تھی، کھجلی کے ساتھ میں ان کی جلد پھٹ جاتی تھی، گوشت سڑنا اور گلنا شروع ہو جاتا تھا، جسم کے تمام اعضاء جو ہے ایک ایک کر کے ختم ہونے لگتے تھے۔ جب پورے لشکر نے یہ ہنگامہ دیکھا تو وہ واپس جو ہے وہ یمن کی طرف پلٹ پڑے، اور بہت سارے لشکر کے لوگ وہیں راستے میں ہلاک ہوئے۔ ابرہا کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ سڑنے لگا، گلنے لگا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ ختم ہو گیا اور غارت ہو گیا۔ تو یہ جو ہے کمال، یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں میں رکھی تھی، اور یہ کنکریاں پھینکنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جھنڈ در جھنڈ خاص قسم کے پرندوں کو مکہ میں بھیجا تھا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں یہ پرندے کبھی بھی دیکھے نہیں گئے۔ تو یہ جو ہے پورا لب لباب ہے اس سورے کا۔ اور ایک بات جو فیصل بھائی نے کہی، میں اس میں ایک مزید بات کا اضافہ کروں گا کہ جب حضرت عبد المطلب واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اور مکہ کے تمام لوگوں کو پہاڑوں پر بھیج دیا، اور پھر کچھ لوگوں کو لے کر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کعبۃ اللہ پر آئے، اور اس وقت بھی کعبۃ اللہ میں 360 بت موجود تھے، لیکن عبد المطلب نے تمام دوسرے قریش سرداروں کے ساتھ میں کعبۃ اللہ کی دیوار اور کعبۃ اللہ کی جو دروازہ ہے اس کو پکڑ کر رب کعبہ کی قسم کھائی، اور یہ دعا کی کہ اے رب کعبہ، یہ تیرا گھر ہے، ہم اس کو بچانے سے قاصر ہے، صرف تو ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میں لوگوں کے دل میں کعبۃ اللہ کی جو عظمت تھی اور رب واحد کی جو شناخت اور معرفت تھی وہ اتنی بڑھ گئی کہ کئی سالوں تک اس باطل معبودوں اور بتوں کی کسی نے بھی جو ہے مکہ کے اندر پرستش نہیں کی۔ اور یہی سبق ہے جو ہم لوگوں کو لینا ہے کہ
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. پھر اس کے سامنے اگر ایک بڑا لشکر بھی آئے اور اس کے سامنے ایمان والوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کثیر لشکر کے اگینسٹ بھی جو ہے ایمان والوں کی حفاظت کر سکتا ہے. جس طریقے سے آپ یاد کیجئے کہ جنگ بدر میں کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت کی لی اور کفار مکہ کی طرف پھینکی، اور یہ ریت تمام مشرکین مکہ اس وقت جو لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے ان کے چہروں پر جا کر پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر تبصرہ کیا، ما رمیت وإذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جب یہ مٹی آپ نے پھینکی تو یہ دراصل میں آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو مٹی میں وہ تاثیر، کنکریوں میں وہ تاثیر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر بات پر قدرت ہے، وہی تاثیر کا دینے والا ہے. وہ تاثیر کنکریوں میں بھی دے سکتا ہے، اور وہ تاثیر جو ہے ایک چھوٹے سے وائرس میں بھی دے سکتا ہے جو آنکھوں کو نظر نہیں آتا، جو ایک نان لیونگ تھنگ ہے کورونا وائرس، اور آج جو ہے وہ عذاب الہی کی شکل میں ساری دنیا کے اوپر جو ہے چھایا ہوا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. انفیکٹ کچھ سالوں پہلے مفسرین کو یہ بات سمجھانے میں کسی درجہ تعامل ہوتا تھا کہ بھلا یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ظاہر سی بات ہے پرندوں کے چونچوں سے اور ان کے پنجوں سے گری ہے، وہ 60,000 کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے کیسے کافی شافی ثابت ہوئی ہوگی. کنکری تو بہرحال کنکری ہی ہے، پھر وہ چنے کے برابر ہو، مسور کے برابر ہو یا مٹر کے برابر ہو. اور یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ آسمان کی بلندیوں سے یہ کنکری پھینکی گئی تھی اور تمام تر رفتار کے ساتھ میں وہ ابرہا کے لشکر پر گری بھی ہوگی، لیکن ایک کنکری بھلے ہی کتنی ہی رفتار سے کیوں نہ گرے، لیکن یہ مخصوص حالت جو لشکر کی آتی ہے کہ کنکری کا گرنا، جسم کے جس حصے پر وہ کنکری گرتی ہے وہاں سے جسم کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جانا. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام سی کنکری نہیں تھی، یہ کوئی غیر معمولی کنکری تھی. اور ان پرندوں کے سلسلے میں یہ جو روایت ملتی ہے کہ یہ پرندے پہلے عرب کے اندر میں دیکھے نہیں گئے اور اس واقعے کے بعد بھی دیکھے نہیں گئے، تو ممکن ہے کہ پرندوں کے اندر میں سے کوئی ایسی رطوبت ہے، ان کا لعاب ہے یا ان کے جسم سے خارج ہونے والی کوئی اس طرح کی رطوبت ہے جس رطوبت نے ان کنکریوں کے اندر میں وہ تاثیر پیدا کر دی کہ وہ انسانوں کے جسم پر پڑنے کے نتیجے میں انسانوں کے جسم گلنے سڑنے لگے. اب کورونا کے سلسلے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ وائرس کہاں سے چل کر کے انسانوں کی طرف منتقل ہوا. جو باتیں اس وقت سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ چمگاڈر کے ذریعے سے، یا کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک اور قسم کا جانور ہے، اس جانور کے ذریعے سے یا ان سے چل کر کے یہ وائرس انسانوں کی طرف میں آئے. تو کہنے کا منشا یہ کہ اللہ تعالیٰ کب اپنے کس جاندار سے کیا کام لے گا یہ اس کی مشیت ہی ہے جو بہتر جانتی ہے. آج ایک نہ دکھائی دینے والے وائرس کے ذریعے سے ساری دنیا کے انسانوں کے اوپر اس قدر ہیبت طاری ہو گئی ہے کہ بازو میں کھڑا ہوا کوئی شخص اگر کھانستا ہے تو مجھ پر ایک طرح کی کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، اور میں یہ محسوس کرنے لگتا ہوں کہ کہیں اس کے کھانسی کے ذریعے سے جو ذرات نکلے ہیں ان سے وائرس نکل کر کے میری طرف تو منتقل نہیں ہو رہا. یہ ایک وائرس کی ہیبت اور دہشت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اس وقت طاری کر دی ہے کہ آج بھی اپنے اعمال کو صحیح کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائیں. تو وہ تو کنکریاں تھی اور باقاعدہ پرندوں کے ذریعے سے برسائی گئی تھی. لہٰذا اس بات پر یقین کر لینا چاہیے، اور اسی میں ہماری عافیت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے فیصلوں سے اللہ وحدہ لا شریک ہی بہتر طور واقف ہے. اور جب تک ہم اس کی مرضی کے تابع رہیں گے، اس کے فرمان کو بجا لاتے رہیں گے، یہ صورتحال ہم کو پیش نہیں آئے گی. صحیح.
مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرانے کے لیے ابرہہ کے لشکر کو پہلے بھیجا، اور ابرہہ کے لشکر کو تہس نہس کرنے کی دعائیں جب کرنے کا موقع آیا تب پھر اپنے اصل خدا کی طرف مشرکین مکہ لوٹ آئے۔ سورہ فیل کے ضمن میں یہ پیغام بھی بنی نوع انسان کو اور خود ہمارے اپنے لیے کہ بسا اوقات ہم بھی اللہ وحدہ لا شریک کو بھولا بیٹھتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چلانے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی بجائے اپنی مرضیوں کا عمل دخل ہم زیادہ قبول کرتے ہیں۔ یاد دہانی ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جس کی مرضی چلنی چاہیے، اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جس کے کلمے کا نفاذ ہونا ہے، اور اس کے علی الرغم جو بھی قوتیں کام کر رہی ہے، اگر ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب طغیانی، جب سرکشی حدود کو پھلانگ جاتی ہے، تب ابابیل کے ذریعے سے، کسی وائرس کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر بنی نوع انسان کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ تم اپنے خدا کو بھول گئے ہو، اس خدا کی طرف لوٹا۔ اصحاب فیل کے اس درس کے ضمن میں یہی پیغام ہے جو پوری کی پوری بنی نوع انسانی تک اور بالخصوص ہمارے اہل ایمان بھائیوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ تلاوت کلام مبارکہ تو ہوتی رہے گی، لیکن جب جب سورہ فیل کی تلاوت ہو ہمارے ذہنوں کے اندر میں وہ منظر پوری طرح سے آ جائے، اور یہ بات خصوصیت کے ساتھ میں آ جائے کہ اصحاب فیل کا یہ واقعہ قرآن کے اندر میں سورۃ الفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونے کی، اپنی مراجعت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے ہماری ہدایت کا سامع کرے، اور اس جو پیغام ربانی سورہ کے اندر میں موجود ہے ہمیں بذات خود اس کو اخذ کرنے کی توفیق دے، اور اسی پیغام ربانی کو دنیا والوں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق و ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ فیصل بھائی کی اس بات کے ساتھ میں ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن ایک بار دوبارہ یاد دہانی کریں گے کہ یہ پروگرام اب ہر ہفتے جمعرات کی رات 9:30 بجے نشر ہوگا۔ اس کو اپنے کیلنڈر میں آپ لکھ لیجئے اور نہ بھولیے اگلی جمعرات کو رات میں 9:30 بجے اس کا دوسرا ایپیسوڈ دیکھنا۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔